गए? कब तक गफलत में रहोगे? मौत सर पे खड़ी है, मौत की तलवार सर पे लटक रही है। बहुत दिनों तक अय्याशी की मोहलत नहीं मिलेगी, बहुत दिनों तक ये घमंड का ताजमहल बहुत सलामत नहीं रहेगा, चकनाचूर हो जाएगा। कुरान कहता है क्या लेकर के जाओगे? ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के कुछ साथ नहीं ले जाओगे, सिवाय कफन के कुछ साथ नहीं ले जाओगे। और अल्लाह राजी है तो कफन भी कफन है, और अगर अल्लाह राजी नहीं है तो वो कफन भी जहन्नम की आग की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, जहन्नम की आग की शक्ल। लोग कहते हैं मौलाना हमें इतना न डराओ, अल्लाह करीम है रहीम है। मैंने कहा बिल्कुल मेरा अल्लाह करीम और रहीम है, लेकिन अल्लाह कहार और जब्बार भी है। आपको पता है, आपको पता है जिनके जनाजों में रसूलुल्लाह ने खुद शिरकत की है, उनके लिए भी रसूलुल्लाह ने कुछ बातें फरमाई है। मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं इबरत के लिए। एक जवान उसका इंतकाल हुआ, ये जो रिवायत में पढ़ रहा हूं उसको शरह सुदूर में तलाश करना, इमाम सुयूती में हवाले के साथ पढ़ रहा हूं, एक बात तवज्जो से सुनना। एक जवान का इंतकाल हुआ, अल्लाह के रसूल उसकी कब्र पर गए। कब्र पर गए तो जो साथ में सहाबी मौजूद थे, हुजूर ने जब हुजूर ने ये फरमाया ना, यानी बेचैनी के अल्फाज जब आदमी कहता है, अल्फाज के बगैर जो आवाज निकलती है, हुजूर ने सिर्फ बेचैनी, वो सहाबी परेशान हो गए। हुजूर मुझसे कह, आका फरमाते तुझसे नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाने तुझसे नहीं कह रहा हूं, ये जो खिताब हो रहा है ना ये कब्र वाले से हो रहा है, जो कब्र के अंदर पड़ा हुआ है उससे हो रहा है। या रसूलल्लाह ये कब्र वाले का क्या है? अब ध्यान से सुनना, आका फरमाते मैंने इसको ज़कात वसूल करने भेजा था। उस जवान को हुजूर फरमाते मैंने ज़कात वसूल करने भेजा था, ये ज़कात वसूल करके लाया, उसमें एक ज़िरा आई थी, वो ज़िरा को इसने मेरी इजाज़त के बगैर पहन लिया। अब मैं वो ज़िरा देख रहा हूं कि जहन्नम की आग की ज़िरा बनाकर इसके बदन में डाल दी गई है। रसूलुल्लाह के दौर के ज़माने का इंसान, हुजूर के ज़माने का इंसान जिसकी कब्र पर अल्लाह के रसूल खड़े हुए हैं, हुजूर जिसकी कब्र पे खड़े हुए हैं। मैं बुजुर्गों की निस्बत का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन हदीस में है तो मानना तो पड़ेगा आपको। अगर आप हदीस नहीं मानते तो फिर क्या है? रसूलुल्लाह के ज़माने का इंसान अगर ज़िरा को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर ले, यानी अमानत में खयानत करे, तो वो ज़िरा उसको आग की बनाकर पहनाई जाती है कब्र में। किस किस का माल हड़प कर रहे हो, धोखे से माल लेते हो, कर्जा लेते हो तो अदा नहीं करते, और दादागिरी करते हो कि कौन मुझसे वसूल करेगा, मैंने कर्जा किसका दिया जो तेरा कर्जा दूंगा। जानते हो कर्ज लेकर न देने वाले का वबाल क्या है? एक जनाजा रसूलुल्लाह की बारगाह में लाया गया, अल्लाह के रसूल जनाजे के लिए खड़े हुए, फौरन पीछे हो गए। फरमाया तुम में से कोई इसका जनाजा पढ़ा दो, मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह वजह? आका फरमाते हैं अभी मुझे जिब्रील ने बताया कि ये कर्जदार है और जो कर्जा वाला है मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकता, तुम में से कोई पढ़ा दे। मुझे बताओ जो कर्ज में मर जाए रसूलुल्लाह उसका जनाजा नहीं पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर। वहां मौलाए कायनात मौजूद थे, अर्ज किया या रसूल अल्लाह कितना कर्जा है? इसका कर्जा मैं अपने जिम्मे लेता हूं, मैं अदा कर दूंगा, इतनी बड़ी शहादत से इसको महरूम न करे, इसका जिम्मा मैं अपने सर लेता हूं, इसको बरी जिम्मा करता हूं। मेरे भाइयों कितना कर्ज ले रहे हो? पूरी जिंदगी कर्ज में गुजार देते हो। आपको पता है अगर इंसान शहीद हो जाए तो उसकी दो चीजें माफ नहीं होती, एक तो जो उसने वादा किया है वो माफ नहीं होगा, एक जो उसने कर्ज लिया है वो माफ नहीं होगा। और तीसरी चीज और बता दूं, अल्लाह अकबर, शहीद को जो जन्नत में जाने से जो चीज रोक देती है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं अगर कोई शहीद भी हो जाए और माँ या बाप का दिल दुखा करके मरे तो शहादत के बाद भी अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल नहीं करता, शहीद होने के बाद भी। आज क्या हो रहा है? आज क्या इसका लेके खा जा, उसका लेके खा जा। आजकल तो रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में आदमी दौलत दौलत। आप क्या ले जाएंगे? फिरौन क्या ले गया? शद्दाद क्या ले गया? हमान क्या ले गया? यजीद क्या ले गया? तुम हम क्या ले जाएंगे? कुछ नहीं। आधी से ज्यादा फतेह करने वाला जिसने दुनिया फतेह की वो सिकंदर, आधी से ज्यादा दुनिया फतेह करके जब दुनिया से जाता है तो कहता है मेरे हाथ जनाजे के बाहर करना ताकि लोगों को पैगाम दे के जाऊं कि जिसने आधे से ज्यादा दुनिया फतेह की है वो दुनिया से गया तो खाली हाथ गया। तुम क्या लेकर जाओ? फैक्ट्रियों के मालिक क्या ले जाओगे?
میں مال کمانے کے مخالف نہیں، مال کماؤ، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، سنیوں کو کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ مال کماؤ، مال جماؤ، زکوٰۃ دو، لیکن مال میں اتنے ڈوب مت جاؤ کہ اللہ کو بھول، اللہ کو مت بھولو۔ مال کماؤ، کھاؤ پیو، انجوائے کرو، مگر اللہ کو مت بھولو، کیونکہ جو اللہ کو بھولتا ہے۔ دو باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کر لوں۔ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو بہت دولت دی، بہت مال دیا تھا، اللہ نے بہت مال دیا تھا، بہت مال دیا۔ کیا انجام ہوتا ہے نا مغروروں کا، اور وہ اللہ کو بھول گیا۔ اب اس کا انجام کیا وہ ذرا سنیے۔ دو بھائی تھے، دو بھائی، دونوں بھائی حصے بکرے کی بنیاد پہ جھگڑا کر رہے تھے۔ ایسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں جھگڑا فساد، حصے بکرے کی بنیاد۔ ایک بات تو یاد رکھیں، جس کا جھگڑا ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے، جس کا حق جتنا نکلتا ہے اس کو اتنا دے دو، حقدار کو اس کا حق دے دو۔ اگر آپ نے اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا حق نہیں دیا، سمجھ لو ایک انگلی کے پورے کے، پورا سمجھتے انگلی کے پورے کے برابر بھی آپ نے اپنے بھائی بہن یا کسی کی زمین ہڑپ کی ہے، تو نیچے 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 7 طبق کاٹ کر قیامت کے دن اس کا ہار بنا کر تمہارے گلے میں پہنایا جائے۔ یہ 1 انچ زمین کی بات کر رہا ہوں، 7 طبق کاٹ کے 50 کلو کی مٹی ہم نہیں برداشت کر سکتے، وہ 7 طبق اندر، اور لوگ تو پورا پورا کھیت ہڑپ کر رہے ہیں۔ بہنوں کا حق نہیں دے رہے، بھائیوں کا حق نہیں دے رہے۔ ہر سال عمرہ کے لیے بھی جا رہے ہیں، حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، بھائیوں کو بہنوں کو ترسا رہے ہیں۔ حقدار کو حق دے دو، دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ، سب چھوڑ کے جانا، مرو گے تو سب چھوڑ کے جانا۔ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، کسی پہ ظلم مت کرو۔ مسجد کے متولیوں سے کہتا ہوں، ٹرسٹیوں سے کہتا ہوں، اپنے اماموں کو مت ترساؤ، تمہیں اپنی جیب سے تنخواہ نہیں دینی، اماموں کی تنخواہ کم سے کم اتنی کرو جتنی کسی کورٹ کے جج کی تنخواہ ہوتی ہے، کم سے کم اتنی کرو، نہیں تو کم سے کم 25-30 ہزار اتنا تو دو کہ اس کا گھر اچھے سے چلے۔ تمہیں جیب سے تو نہیں دینا، نہیں دینا، جیب سے چندہ کر کے دینا ہے۔ متولی بنے ہو تو تھوڑی محنت زیادہ کرو۔ آپ 1 گھنٹے آنے والے مقرر کو تو 50,000 دیتے ہو، 2-4 نعت پڑھنے والے کو تو 50-30 ہزار دیتے ہو، جو پورا مہینہ امامت کرتا ہے، وہ جنازہ بھی پڑھاتا ہے، بچے کے کان میں اذان بھی پڑھتا ہے، اس کے بعد پانی پہ بھی دم کرتا ہے، بیمار پڑ جاؤ تو دم کرتا ہے، ہر وقت قرآن خوانی میں بھی حاضر ہے، پھر تمہاری باتیں بھی سنتا ہے، اس کے باوجود بھی تم اپنے اماموں کو اتنی بھی تنخواہ نہیں دیتے جتنا تم اپنے وہ گیٹ کے چپراسی کو جو تنخواہ دیتے ہو، اتنی تنخواہ بھی اپنے اماموں کو نہیں دیتے۔ تم سے مرو گے تو قیامت کے دن اللہ یہ بھی، یا تو ٹرسٹی شپ چھوڑ دو، متولی حیثیت سے استعفیٰ دے دو، یا پھر محنت کر کے اماموں کو ان کا حق دو۔ ذرا غور تو کریں، ہم نے اماموں کا حال کیا بنا رکھا ہے، جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں ہمارا قائد بن کر کے کھڑا رہتا ہے۔ مجھے یہ امام لوگوں نے کچھ کہا نہیں ہے، اور مجھے ان سے کوئی امید نہیں، مجھ سے حق کہنے پر اپنے اللہ سے امید ہے، اس کی رضا کی امید ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، میں کوئی امام آدمی نہیں، تو یوں بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، مجھے کوئی امام بھی کیا بنائے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیے، اپنے اماموں کو دیجیے، اپنے مؤذن کو دیجیے، رشتہ داروں کو ان کا حق دیجیے، بیوی کو اس کا خرچہ پورا پورا دیجیے، بیوی کو مت ترسائیے، ماں باپ کو اس کا حق دیجیے، سب کو حق ادا کیجیے، کیونکہ سب کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، 2 بھائی حصے بکرے پہ جھگڑا کر رہے تھے، قریب میں ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہوا تھا، اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، اے زمین جائیداد کے لیے جھگڑا کرنے والے، ذرا میری بھی داستان سنو۔ اب پیالے سے اگر آواز آئے گی تو کتنے تعجب کی بات ہوگی، ہم آپ ہوں گے تو بھاگ ہی جائیں گے، یہ تو ہمت کا کام ہے۔ ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، دونوں بھائیوں نے مڑ کے دیکھا، اپنا جھگڑا بھول گئے، اور جھگڑا بھولنے کے بعد وہ ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز سننے لگے۔ تو ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز آئی کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اور ٹوٹا ہوا پیالہ کہہ رہا ہے تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو یہ حیران ہو گئے، ٹوٹا ہوا پیالہ کہہ رہا ہے میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کون ہے آپ؟ تو اس نے کہا ایک بادشاہ، وہ فلاں فلاں نام کے بادشاہ کا نام تم نے سنا ہے؟ کہا ہاں سنا ہے، وہ تو بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑا مالدار تھا، بہت سطوت اور بہت دولت اور بہت عزت اور جاں رکھتا تھا۔ تو کہا اسی کی میں مٹی ہوں، دھیان سے سننا، اسی کی میں مٹی ہوں۔ وہ ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی اسی کی میں مٹی ہوں۔ کہ میری داستان سنو گے؟ میں نہیں کوئی فائدہ اٹھا سکا دنیا میں آ کے،
تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم فائدہ اٹھا لو، اور اس کی نصیحت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کیونکہ وہ کتابوں میں بند ہے، اللہ کرے تم تک پہنچ جائے۔ بہت گھمنڈ ہے نا خوبصورتی پہ، بہت ناز ہے نا دولت پہ۔ وہ بادشاہ خوبصورت بھی تھا، دولت مند بھی تھا۔ جب اس نے کہا میں بادشاہ تھا، میں اسی کی مٹی ہوں، تو کہا کیا ہوا آپ کے ساتھ، آپ کی یہ کیفیت کیا ہوئی، اس نتیجے پہ آپ کیسے پہنچے؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے دولت دی، عزت دی، شہرت دی، مال دیا، بہت نعمت دی میرے اللہ نے، مگر میں ساری نعمتیں پا کے اللہ کو بھول گیا۔ جیسے ہم بھول گئے اللہ کو، وہ بھی بھول گیا، وہ گھمنڈی ہو گیا، تکبر کرنے لگا، گھمنڈ کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، میری کیفیت یہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اسی غفلت میں مر گیا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں ایکسیڈنٹ کی موت بری موت ہے، لوگ کیا دعا کرتے ہیں اللہ میں بری موت سے بچا، تو بری موت کیا سمجھے؟ بولے جو ایکسیڈنٹ میں ٹرک کے نیچے دب کے مر گیا وہ بری موت ہے، پھر اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ تو سارے تہمات پرستی میں مبتلا ہوں، دین سیکھا ہی کہاں؟ ایکسیڈنٹ میں مر جانا مسلمان کی بری موت نہیں ہے، جو ایکسیڈنٹ سفر میں مر جائے اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، جو حادثے میں مر جائے اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ عورتیں سمجھتی ہے کہ اگر بچے کی پیدائش کے وقت کوئی عورت مر جائے، ناپاکی میں مرے تو بری موت ہے، عورتیں اس سے ڈرتی ہے، یہ بری موت میں مری، وہ بری موت نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت بچے کو جنم دیتے ہوئے مرتی ہے اللہ اس کو بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے، جو دیوار کے نیچے دب کے مرتا اس کو بھی شہادت کا مرتبہ، جو پانی میں ڈوب گیا اس کو بھی شہادت کا مرتبہ، جو آگ میں جلا دیا گیا اس کو بھی شہادت کا مرتبہ، یہ بری موت نہیں ہے۔ پھر بری موت کون سی ہے؟ غفلت کی موت بری موت ہے۔ جس غفلت میں ہم آپ ہیں نا، نہ نمازی ہے، نہ روزے دار ہیں، نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ حضور پہ درود پڑھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ رمضان شریف کا روزہ رکھتے ہیں، اس حالت میں موت آئی تو یہ بری موت ہے، اس سے بری کوئی موت نہیں ہے۔ ایسی موت کے بعد اگر تاج محل میں بھی دفن ہو جاؤ گے تو بھی سکون سے نہیں رہو گے، اور اگر اچھی موت یعنی اللہ کو راضی کرنے والی جو موت ہے، خدا کی رضا پر جس کی موت ہے، اللہ رسول جس سے راضی ہے، ایسی حالت میں موت آئی اور لوگوں نے تمہیں کچرے کی کنڈی کے پاس بھی دفن کیا تو بھی اللہ تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ عمارت کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے گنبدوں کی فکر مت کرو، خدا کی رضا کی فکر کرو۔ ہمارے اسلاف نے اونچے گنبدوں کی فکر نہیں کی، خدا کی رضا کی فکر کی ہے۔ آج ہم خدا کی رضا کی بجائے گنبدوں کی فکر کرتے ہیں۔ ارے گنبدوں میں دفن ہونا کوئی شان کی بات نہیں ہے، گنبدوں میں تو ظالموں کو بھی دفن کیا گیا۔ کتنے نام پڑھو ہندوستان کے، کتنے نام پڑھو بغداد کے، کتنے نام پڑھو ایران کے، یاد رکھنا گنبدوں میں دفن ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کون سوچ سکتا تھا جس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا اس حسین ابن علی کا بھی گنبد جگمگائے گا، لیکن دنیا کو بتا دیا گیا جس نے خدا کے لیے سب لٹا دیا۔ 3 دن حسین بے گھر تھے، آج میرا مولا حسین گھر گھر نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ محفل محفل نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کی رضا والی موت کی تمنا کرو، اللہ اس شان سے موت عطا فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ اور یہ نغمہ ہم سنیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہ بہت خوبصورت موت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا کر رہا تھا، ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی کہ میں بادشاہ تھا، دولت تھی، سطوت تھی، حکومت تھی، خوبصورتی تھی، سب دیا تھا اللہ نے، لیکن گھمنڈی ہو کے خدا کو بھول گیا تھا خدا کو۔ پھر گھمنڈ اور تکبر میں موت آئی، مر گیا تو بادشاہت گئی، دولت گئی، سب گیا۔ پھر کہتا ہے مجھے دفن کر دیا گیا۔ اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی مجھے دفن کر دیا گیا، اور جب دفن کیا گیا تو میری ہڈی ہڈی کو قبر کی مٹی چاٹ گئی اور میں مٹی میں ملا دیا گیا۔ سب قبر میں محفوظ نہیں رہتے اور نہ سب مٹی میں ملائے جاتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ محفوظ رہتے ہیں اور جسے چاہتا ہے اللہ مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کچھ لڑکے نہیں مانتے، میں ان کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر گیہوں کا دانہ زمین میں ڈالو تو زمین اس کو کھا جاتی ہے،
لیکن جس دانے سے اللہ کھیتی کرنا چاہتا ہے کسان ڈال کر پانی ڈالتا ہے مگر اس دانے کو اللہ محفوظ رکھتا ہے اور اس دانے کو زندہ ہی نہیں رکھتا، اتنا طاقتور بنا دیتا ہے، اس سے کوپل نکلتی ہے زمین کو پھاڑ کر کے پورے کھیت کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ نادان اب بھی تجھے شعور نہیں آئے گا، جب اللہ دانے کی ایسی حفاظت کرنا جانتا ہے تو اس نے جس میں غوث اعظم کی کیسی حفاظت کی ہوگی، جس میں غریب نواز کی کیسی حفاظت کی ہوگی، جس میں صابر پاک کی کیسی حفاظت کی ہوگی۔ اور جب غلاموں کا یہ حال ہے تو ان کے امام، محبوبوں کے محبوب، محبوب اعظم مصطفیٰ جان رحمت کے جسم کی کیسی حفاظت کی ہوگی۔ آج کل مولوی لوگ کچھ کہتے ہیں 1857 کے بعد کے آنے والے مولوی کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ میں نے کہا میرے عزیز نبی مر کے مٹی میں کیسے مل سکتے ہیں؟ مٹی میں تو ہر دانہ بھی نہیں ملتا، تو محبوب مٹی میں کیسے مل سکتا ہے؟ اس لیے میری بات کو یاد رکھنا۔ آج کل آپ بھی بہت دائیں بائیں ہو رہے ہو، اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہو، اس سے سچا مذہب دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کے یہاں ٹیڑے ترچھی عقائد اور نظریات موجود ہے، لیکن جسے ہم اہل سنت کہتے ہیں اس کی کڑیاں صحابہ کرام سے ملی ہوئی ہے، اس کا عقیدہ بھی صحابہ سے، اس کا نظریہ بھی صحابہ سے۔ آپ کوئی عقیدہ اہل سنت کا پیش کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو اہل سنت کا وہ نظریہ صحابہ، قرآن اور حدیث سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت میں میرا عنوان یہ نہیں ہے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، اس بادشاہ کی اس وہ پیالے سے آواز آئی کہ میرے جسم کو قبر کی مٹی کھا گئی، اور پھر نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے ہوئی، تو کیا ہوا؟ میرے اوپر لوگ پیشاب کرنے لگے، میرے منہ پہ لوگ پاخانہ کریں۔ آدمی کی مٹی میں مل جائے پھر بھی روح کا تعلق جسم سے موجود رہتا ہے، احساس زندہ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی اگر معاذ اللہ کوئی زندے کے منہ پہ پیشاب کرے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، تو مردے کو بھی اس سے تکلیف ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے مٹی سے آواز آتی ہے میری مٹی میں تو مل گئی، لیکن مجھ پہ لوگ پیشاب اور پاخانہ کریں، مجھ پہ لوگ پیشاب دیکھ رہے ہیں۔ بائک پہ بیٹھتے ہو کتنے گھمنڈ سے ہیں، بائک دینے والے خدا کو بھول گیا، گھمنڈ کرتا ہے بھائی، جینس اور ٹی شرٹ پہن کے نکلتا ہے تو گھمنڈ کرتا ہے۔ گھمنڈ مت کر، ارے اگر خوبصورت جینس اور ٹی شرٹ پہن کے تو نکلا اور لوگ تیری تعریف کر رہے تو دل میں اللہ کا شکر ادا کر، اللہ اگر تو مجھے خوبصورت نہ بناتا تو لوگ میرے حسن کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو مت بھولو، اللہ کو کہیں بھی مت بھولو، اللہ نے نعمت دی اس کو کہیں فراموش مت کرو ورنہ انجام برا ہے۔ تو وہ ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، لوگ میری مٹی پہ پیشاب اور پاخانہ کرنے لگے۔ ذرا سوچو تو صحیح، تصور میں لاؤ اس کی جگہ اگر ہم ہوں، امین القادری ہو، آپ ہوں، اور مرنے کے بعد ہماری جسم کو مٹی کھا جائے، اللہ نہ کرے، دعا کیجئے اللہ نہ کرے، تصور کیجئے مسجدوں کو ویران کرنے والوں، ہمارے جسم کو مٹی نہ کھائے گی تو کیا ہوگا؟ یہود اور نصرانی اور مشرکوں کی طرح زندگی گزارنے والوں کب تک اللہ کو ناراض کرو گے؟ کب تک اللہ سے دور رہو گے؟ سوچو تو صحیح، ایک دن موت ہے، موت، ایک دن موت ہے، موت ہے، موت ہے، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے۔ اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا، ایک ہستی اللہ کا محبوب جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جب اللہ نے محبوب کو موت کی لذت چکھا دی تب کون ہے جو موت سے بچ سکتا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ اوروں کی موت الگ ہے، محبوب کی موت الگ ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے عزیز، اللہ اکبر۔ مگر سوچو تو صحیح، جب حبیب خدا دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے گئے، ہمیں بھی جانا ہے، دنیا چھوڑنا ہے، اپنے مکان سے دل لگانے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے گندگی اور گندی فلمیں دیکھنے والوں، گندے گانے سننے والوں، اللہ کو بھولنے والوں، نرم نرم گدوں پہ فجر کی نمازیں چھوڑنے والوں، تصور کرو وہ بادشاہ کی ملی ہوئی مٹی کہہ رہی ہے لوگ میرے منہ پر پیشاب اور پاخانہ کرتے رہے۔ ہائے ہائے، اس مقام پر میں پہلی مرتبہ پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی عبرت بن جائیں گے، جو دوسروں سے عبرت حاصل نہیں کرتے وہ عبرت بنا دیے جاتے ہیں۔ ہے نا قبرستان میں کتنے لوگوں کی مٹیاں جو نیچے
نیچے سے اوپر آئی اور اس پر کتے پیشاب کرتے ہیں, اس پہ بکریاں پاخانہ کرتی ہے. میرے بھائی اپنے آپ پہ رحم کر لو. اللہ پاک نے ہمیں گناہ کے لیے پیدا نہیں کیا. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اچھے عمل کرو. اللہ اکبر. تو وہ کہتا ہے کہ آواز آتی ہے تو پھر نیچے کی مٹی اوپر, اوپر کی مٹی نیچے. لوگوں نے پاخانہ پیشاب کیا. پھر کیا ہوا؟ کوئی کمار آیا اور مٹی اٹھا کے لے گیا کٹورے بنانے کے لیے, برتن بنانے کے لیے. اتفاق سے وہ میری مٹی اٹھا کے لے گیا, اس کو سڑایا, سڑانے کے بعد کٹورا بنایا. کٹورا بنا کر اس نے آگ میں تپایا. میں آگ میں جلتا بھی رہا, کمار کے چکے پہ پھرتا رہا, آگ میں جلتا رہا. دیکھو بادشاہ کا اللہ نے کیا انجام کیا. یہی بنو گے؟ ایسے ہی گھمنڈی کرو گے؟ اللہ اللہ ہے, خود کہتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. غیبتیں کرنے والوں, چگلیاں کرنے والوں, ایک دوسرے کو لڑائی لگانے والوں, دوستوں میں نفرتیں پیدا کرنے والوں, پھوٹ ڈالنے والوں, کہاں رہو گے؟ انجام کو پہنچو گے. بطور بددعا نہیں کہہ رہا, ہوشیار ہو جاؤ. اللہ کی خفیہ تدبیر سے اللہ کی پناہ طلب کرو, خدا کی پناہ مانگو. ہم لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو ولیوں کی طرح کا باتیں کرتے ہیں, اور تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں. اپنی تنہائیوں کو چیک کرو میرے بھائی, ہماری تنہائیاں کیسی ہے, ہمارا اکیلا پن کیسا ہے. لوگ دیکھ رہے ہوں تو ہم بڑا لقمہ نہیں کھاتے, اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کے اڈوں کو تک آباد کرتے ہو. گھروں میں بیٹھ کر ڈیجیٹل جوا تک کھیلتے ہو. وہ جوا جس کے بارے میں فرمایا کہ جس نے جوا کھیلا اس نے سور کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا. امام غزالی فرما رہے ہیں کہ جوا کھیلنے والے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. خدا کی پناہ طلب کرو. لاٹری کھیل رہے ہو, 2020 پر جو ہے جوا کھیل رہے ہو, کرکٹ پر جوا لگا رہے ہو, اور اسی طریقے سے جو وہ الگ الگ انداز سے جو یوٹیوب پر انٹرنیٹ کے ذریعے سے جوا عام ہو رہا ہے. پہلے جوا کے اڈے پہ جاتے تھے تو پکڑانے کا خوف تھا, اب گھر میں بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہو, پکڑانے کا خوف نہیں. ارے انسان نہیں پکڑے گا تو کیا ہوا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. یہ انسان کے پکڑے جانے کا خوف کیا ہے؟ خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے, اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا. اس لیے اللہ سے ڈرو. باپ دیکھ رہا ہے تو سگریٹ نہیں پیتے, اور خدا دیکھ رہا ہے تو کیا کیا نہیں کرتے. اللہ کے دیکھنے کا کوئی خوف ہی ہمیں نہیں رہا. بادشاہ کی مٹی کہتی ہے مجھ سے کٹورا بنایا گیا, مجھے تپایا گیا, اور جب تپا دیا گیا تو اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ کٹورے کے اندر اس کی مٹی کو کٹورے کی شکل میں بازار میں بیچ دیا گیا. بازار میں بھی بک کر, اور جب بازار میں بکا اس میں لوگوں نے گرم گرم سالن ڈالا, کھانا ڈالا, خوب استعمال کیا. پھر کسی ظالم نے مجھے پیر سے ٹکرایا اور میں 2 ٹکڑے ہو گیا, اور پھر جب کٹورا ٹوٹ گیا تو پھر میں یہاں لا کے پھینک دیا گیا. زمین پہ لڑنے والوں, بادشاہ ہو کر کس انجام کو پہنچا ہوں. اللہ کو مت بھولو ورنہ تمہارا بھی انجام یہی ہوگا. سوچو, بادشاہوں کا یہ حال ہوا. زمین کھا گئی آسماں کیسے گئے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. جس دن زندگی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا روح سے, جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا, بس آخری بات, جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا, اس دن کوئی گھر میں نہیں رکھے. کتنی بے وفا ہے نا یہ دنیا. بس آخری بات, ماں رکھے گی گھر میں, باپ رکھے گا گھر میں. سب سے زیادہ ماں پیار کرتے. میں نے ماں سے زیادہ پیار کرتے کسی کو نہیں دیکھا. لیکن مرنے کے بعد ماں نے بھی گھر میں, گھر زندوں کے لیے مردوں کے لیے مجبوری ہے, لیکن ممتا سے روتی رہے گی, گھر میں نہیں رکھے. کیا ہوگا؟ پھر غسل دیا جائے. کتنا مجبور ہے نا انسان. آیا تھا تو بھی غسل کرنے کے قابل نہیں تھا, اور جا رہا ہے تو بھی غسل کرنے کے قابل. کس پر گھمنڈ کرتے ہو؟ کس طاقت پہ گھمنڈ ہے؟ کس دولت پہ گھمنڈ ہے؟ کس نسب پہ گھمنڈ ہے؟ کس خوبصورتی پہ گھمنڈ ہے؟ غسل کرنے کے قابل نہیں ہو. آئے تھے تو بھی دائی کے محتاج تھے, اور جا رہے ہو تو غسال کے محتاج.
پتہ نہیں کیسے نہلائے گا، بڑے احتیاط سے کیا کیا لگا کے غسل کرتے ہیں. اچھی بات ہے، کرو بھائی، سب استعمال کرو، ناجائز چیز کے سوا سارے کاسمیٹک آئٹم اپنے اوپر استعمال کرو. میں منع نہیں کرتا، بیوٹی اچھی چیز ہے، اگر اس میں حرام چیز نہیں ملے تو کرو، لیکن ذرا تصور بھی تو کرو، گھر کے آنگن میں تمہیں نہلایا جا رہا ہے، ہمیں نہلایا جا رہا ہے اپنی مرضی سے، نہ الٹ سکتے نہ پلٹ سکتے، جدھر چاہتے پلٹتے، جدھر چاہتے. بے ستری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے خدا جانے کیا ہے. اور اس کے بعد اس چند گز کفن میں لپیٹا جاتا ہے جس کے اندر جیب بھی نہیں. 4 4 6 6 دکانیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم کپڑا خریدتے تھے، 4 4 6 6 دکانیں ڈھونڈ کر ہم کپڑا خریدتے تھے. آج کفن وہ آیا ہے جس کو ہم نے پسند نہیں، ہماری پسند کے بغیر آخری کپڑا آیا ہے. کہ بزرگوں نے کہا بہتوں کے کفن مارکیٹ میں آ چکے ہیں اور وہ غفلت میں ہیں، ہو سکتا ہے میرا تمہارا کفن بھی مارکیٹ میں آ گیا ہو. اللہ سب کو لمبی عمر عطا کرے، لیکن حقیقت ہے. آج ہم کتنی غفلت میں، کتنی غفلت. بھائیو، ہم ایس ایس سی کا، ایچ ایس سی کا، پی ایچ ڈی کا امتحان دیتے تو پوری رات جاگتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں. دنیا کے امتحان کے لیے راتوں کو جگے ہو، آخرت کے امتحان کے لیے 5 منٹ تہجد کے لیے بھی جگ جاؤ، 10 منٹ فجر کے لیے بھی جگ جاؤ. اتنی کتابیں پڑھیے دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے، آخرت کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے قرآن بھی پڑھنا شروع کر دو. آقا فرماتے ہیں جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، بے حساب جنت میں جائے گا. سورہ یاسین پڑھنے والے کو اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. جو باوضو رہنا سیکھو، جو باوضو رہے گا، بستر پہ مرے تو بھی اس کو شہادت کی موت نصیب ہوگی، اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. آخرت کے لیے بھی کچھ کر لو نا میرے بھائی، کیا کرتے؟ بہت کم وقت لگتا ہے، بہت کم ٹائم لگتا ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کفن پہنا دیا گیا، اور کفن پہنانے کے بعد اس کے بعد جنازہ پڑی گئی اور قبر میں دفن کر دیا. آخری سی بات ہے، قبر میں دفن کر دی، مٹی برابر کر دی گئی. کوئی آیا ساتھ میں؟ کوئی آیا؟ نہیں آیا نا. لوگ جنازے میں نہیں آتے میرے بھائی، لوگ جنازے میں بھی نہیں، دوست لوگ بھی نہیں آتے، بہت کم لوگ جنازے میں آتے ہیں، مصروف ہے دنیا. غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. کون آتا ہے، کون آتا ہے جنازہ؟ اور آپ بھی گئے منہ پہ مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں. جو آخری بات کے طور پہ روایت پڑھنی تھی وہ یہ ہے کہ ایک دن مولائے کائنات سیدنا علی پاک قبرستان گئے، ساتھ میں آپ کے شاگرد تھے مشہور تابعی حضرت سیدنا سعید ابن مسیب، مشہور آدمی، بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں. یہ یزید کے زمانے میں جو مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی تھی 3 دن تک، تو اس کے گواہ یہی ہیں. یہ دیوانے بن کے پھرتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ اذان کے وقت قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی، اور نماز کے وقت نبی پاک کی مزار سے نماز پڑھنے کی آواز آتی تھی. یہ سعید ابن مسیب کا بیان ہے. اللہ اکبر. تو سعید ابن مسیب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مولا علی کے ساتھ قبرستان گیا. تو جب مولا پاک کے ساتھ قبرستان گیا تو مولا علی نے قبرستان میں داخل ہوئے تو کہا السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والو تم پہ سلام. تو قبروں سے بھی جواب آیا. قبروں سے تو جواب آتا ہے، ہم سن نہیں پاتے، لیکن بہرحال وہ اللہ والے تھے، انہوں نے سنا. پھر مولا علی قبر پہ کھڑے ہو گئے، اور قبر پہ کھڑے ہونے کے بعد کہا اے قبر والے ذرا بتا تو صحیح کہ تم پر ہم سے جدا ہونے کے بعد کیا گزری. بس اس پہ بات پوری ہوگی. مولا علی سے قبر کا مکالمہ ہے، قبر والے کا مکالمہ ہے، وہ سن لو بات پوری ہوتی ہے. لیکن یہ بات تقریر کے لیے مت سننا، دل میں بٹھانے کے لیے. آپ تقریر بہت سنتے ہو، مقرر بہت ہیں، میں کوئی مقرر نہیں، صرف میں اپنے دل کا درد لے کر آپ کے پاس آتا ہوں تاکہ آپ کچھ باتیں سن لیں، ورنہ موت کے بعد پچھتاؤ گے. اس وقت تو پچھتانا کام نہیں آئے. جب مردہ دنیا سے جاتا ہے جنازے میں تو لوگ روتے ہیں، تو مردہ کہتا ہے مجھ پر مت رو، اپنے اعمال پر رو. مجھے دنیا نے دھوکہ دیا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے. دنیا بہت دھوکے باز، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا. دنیا دیکھی بھائی، دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے. آخرت کی تیاری کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آخرت کے لیے کچھ روانہ کرو. اللہ فرماتا ہے تم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا، اس سلسلے میں ذرا غور کرو. کیا بھیج رہے ہو آخرت کے لیے؟ آخرت میں تو
کعب احبار کہتے ہیں اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی اعمال لے کر آئے گا تو بھی وہ اپنی عمل کو حقیر سمجھے گا، جبکہ ایک نبی کے برابر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہاں اعمال پوچھے جائیں گے، ایمان اور اعمال پوچھے جائیں گے، باقی وہاں کچھ نہیں چلے گا۔ آج یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو نا، یہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اور قیامت میں دیکھ لیں گے اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، وہاں کوئی شاعری وائری نہیں چلنے والی ہے۔ وہاں تو قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، جبریل اور سارے فرشتے تھر تھر کانپتے ہوں گے اللہ کی ہیبت سے۔ حضرت آدم علیہ السلام جیسے نبی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، ہم کہاں ہیں میرے بھائی؟ بہت زیادہ دیر ہوشیار نہ بنو، بہت دیر ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں نبی کا بیٹا بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں، نبی کی بیوی بھی جہنم میں ڈالی جائے گی لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں، نبی کا چچا سگا چچا جہنم میں ڈالا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کی شکل میں، وہ بھی بچھو بنا کر ڈالا جائے گا۔ اور اگر یار راضی ہو گیا تو پھر اصحاب کہف کا کتا بھی دولہا بنا کر جنت میں لے جایا جائے گا، کیونکہ اللہ کو اس نے راضی کر لیا۔ دیکھ رہے ہیں کتا جنت میں جا رہا ہے اور نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے، اب بھی عبرت نہیں لیتے؟ اللہ اللہ ہے، بے نیاز ہے۔ لوگوں کو یہ باتیں میری بری لگتی ہے کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا جو قرآن نے کہا، میں وہ قرآن سے ہٹ کے اگر کہوں تو بات کرے نا، ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے نا، یہ آپ کو آگاہ کرنے کے لیے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کا، قرآن میں کیوں کہہ دیا کہ نوح کے بیٹے کو جہنم میں ڈالیں گے؟ تاکہ تمہارے کان کھڑے ہو جائیں کہ جب وہ غیور قہار و جبار اولو العزم پیغمبر نبی کے بیٹے کو اس کے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں ڈال سکتا ہے، تو ہمارے اندر سرخاب کے پر لگے کہ سود بھی کھاؤ اور جنت میں جاؤ، زنا کرو پھر جنت میں جاؤ، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاؤ پھر جنت میں جاؤ، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھو پھر جنت میں جاؤ۔ نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے اور تم جنتی میں جاؤ گے؟ اتنی کنفرم جنت دکھا کے لائے ہو؟ یہ قرآن نے کیوں بیان کیا؟ تاکہ عبرت حاصل کرو۔ بلکہ میں تو اس سے بڑھ کے کہوں، قرآن اگر پڑھ لیتے تو تمہیں پتا چلتا جن کی شکلوں کو اللہ نے سور اور بندر کی شکل دے دی اعمال کی وجہ سے، وہ ایرے گہرے نتو خیروں کی اولاد نہیں تھی، وہ پٹھان نہیں تھے، وہ مغل نہیں تھے، وہ شیخ نہیں تھے، کون تھے پھر؟ وہ اولاد پیغمبر تھے، نہیں تھے؟ قرآن ہے نا، قرآن ہے۔ اولاد پیغمبر کو جب اللہ سنیچر کے دن شکار کرنے کی وجہ سے سور اور بندر بنا سکتا ہے تو سود کھانے کی وجہ سے پھر بھی تم جنت میں جاؤ گے؟ بتائیے نا، کیا نسبت پیغمبری سے بڑی نسبت مریدی ہے؟ یہی تو تمہیں سمجھانے آئے۔ پیری مریدی کی نسبت سناکھوں پر ہے۔ میں پیروں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوں، میں خود بھی پیر رکھتا ہوں اور الحمدللہ اپنے پیر کا نام کبھی بے وضو نہیں لیا۔ ہم تو الحمدللہ، اللہ جانتا ہے، اتنا ادب کرتا ہے، بلکہ پیر کا نام جلدی لیتے ہی نہیں، القاب و آداب سے لیتے ہیں۔ ہاں، ہم کبھی جلدی نام نہیں لیتے مرشد کا۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، جو سچ ہے وہ سچ، ہمارا مذہب اندھ بھکتی والا مذہب نہیں، بھکتی والا ہے، اندھ بھکتی والا نہیں ہے۔ اندھ بھکتی کے خلاف تو ہم جنگ کر رہے ہیں۔ ہمارے مذہب کے اندر بھکتی ہے، اندھ بھکتی نہیں ہے۔ ہمارا مذہب آنکھ کھول کے جینا سکھاتا ہے، ہمارا مذہب آنکھ کھول کے جینا سکھاتا ہے۔ ہم آنکھ کھول کے جینے والی قوم ہے۔ ارے ہم آنکھ بند کر کے تو خدا کی عبادت بھی نہیں کرتے، کسی کے پیچھے آنکھ بند کر کے کیا چلیں گے؟ ہمیں حکم ہے نماز پڑھو تو آنکھ کھول کے پڑھو۔ جب ہم نماز میں آنکھ کھلی رکھتے ہیں تو دنیا میں آنکھیں بند کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم آنکھیں بند نہیں کرتے، ہم آنکھیں کھول کے جینے والی قوم ہے، ہم زندہ قوم ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں، نگریہ عقل والو، جب نبی کی اولاد نے سنیچر کے دن منع کرنے کے بعد آج ہمیں منع نہیں ہے لیکن ان کو منع تھا، سنیچر کے دن شکار انہوں نے شکار کیا تو اللہ نے ان کے چہرے سور اور بندروں کی طرح کر دیا، جبکہ وہ نبی کی اولاد تھے۔ آپ کس کے بیٹے ہو؟ ہم کس کے؟ سود کھا رہے ہو نا، چھپ چھپ کے کھا رہے ہو نا، تو قبر میں منہ سور کی طرح ہوگا تو کیا بنے گا؟ بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، حضور کی حدیث ہے۔ سود خوروں کا انجام یہ ہے کہ ان کا چہرہ قبر میں سور کی شکل اختیار کرے، نشہ کرنے والے بندر کی شکل اور سور کی شکل قبر میں اختیار کریں گے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت دن تک کے یہ دنیا کا گورکھ دھندا کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ روح کا رشتہ ایک دن جسم سے ٹوٹے گا،
مرحوم عاقب کے اصال ثواب کی محفل میں اگر چند جوان بھی بدل کر جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی مغفرت ہے، میرے لیے مغفرت ہے، مرحوم کے لیے مغفرت ہے، اور جنہوں نے محفل منعقد کی ان کے لیے مغفرت ہے انشاءاللہ۔ تو میں بات آخری کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا کہ مولا مشکل کشا پاک نے قبر والوں سے ہمارے بعد آپ پہ کیا بیتی، کیا گزری آپ پہ، تو قبر سے آواز آئی، مولا پہلے آپ بتائیں، مولا پہلے آپ بتائیں کہ آپ پہ کیا گزری۔ مولا نے فرمایا میں بتاؤں پہلے؟ تو سن لو۔ اب سنیے مولا بتا رہے ہیں میت ہونے کے بعد ان کے گھر میں کیا ہوا۔ فرماتے پہلی چیز تو یہ، اپنے ساتھ بھی یہی ہوگا، کم زیادہ بس، لیکن ہونا یہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں تمہاری موت کے بعد تمہارا سارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا۔ جس کو اللہ کو بھول کے کمایا تھا، نہ حلال دیکھا تھا، نہ حرام دیکھا تھا، نہ رات دیکھا تھا، نہ دن، مال 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 ہی ہو رہا ہے نا، مال، سب مال مال کر رہے ہو، بہت معذرت کے ساتھ، سب مال کماؤ، پھر کہتا ہوں اللہ کو مت بھولو۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ مال ادھر، مال ادھر، مال ادھر، نو عام مال، کوئی عام مال۔ تقریر کی پوری زندگی یہ سوچ کے کی کہ امین القادری کو لوگ مقرر کہیں، اللہ کہے گا میں نے تو کہلوا دیا تھا تجھے مقرر، یا کچھ نہیں تیرے لیے۔ تقریر کی یہ سوچ کے کی کہ لوگ لفافہ دیں گے، لفافہ تو دلوا دیا تھا نا تجھے، تیرا صلہ تو دنیا میں دے دیا۔ ہاں تقریر کی تو سن لوگ کہ سبحان اللہ کہلواتا تھا نا لوگوں کو، کہ اس لیے کہ تو بہت بڑا مقرر ہے، مسئلہ بتاتا تو بڑا فقیہ ہے، نعت پڑھتا تھا بہت بہت بڑا عاشق رسول ہے۔ سب سے چھپا سکتے، رب سے نہیں چھپا سکتے، وہ کرم کرتے، ستار العیوب ہے، پہ پردے ڈالتا ہے، لیکن قیامت میں کھولے گا سب کو، سب لکھوا رہے، اقرا کتابک، پڑھنا ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ سب سے برا حال جو ہونا ہے وہ مقرروں کا ہونا، جن کی فہرست میں ہم بھی۔ فرمایا بے عمل مقرروں کے ہونٹوں کو قیامت کے دن آگ کی قینچی سے کاٹائے گا۔ سب کو کہتے تھے کہ تم عمل نہیں کرتے تھے۔ میں تو یہی سوچتا ہوں کہ مور ناچتا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے، جب اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی اوقات یاد ہے۔ یہ ناظم حضرات محبت بہت کرتے ہیں، ہم لوگ کے لیے کیا کیا کہہ جاتے ہیں، ان کی محبتیں، ان کا حسن زن ہے، اللہ ان کے حسن زن کی لاج ہے، لیکن جب یہ کہتے ہیں تو دل کٹتا ہے، یا اللہ ہمیں تو مومنوں میں شامل کر لے۔ اور میں تو اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ اللہ نہ مجھے جنت دے نہ جہنم دے، صرف برابر برابر چھوڑ دے، برابر سرابر، تو بھی میں کامیاب۔ ہماری اوقات سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی تھی کاش میں پیدا نہ ہوتی، اور پیدا ہوئی تو نسیم منسیہ ہو جاتی، بھولی بسری ہو جاتی، تاکہ قیامت کو جواب دینے سے بچ۔ کون کہہ رہا؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل۔ حضرت فاروق اعظم کہتے کاش میں میڈا ہوتا گھر کا، ذبح کر کے میرے گھر والے مجھے کھا کے ہضم کر جاتے، تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ صدیق اکبر کہتے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا اور مجھے ذبح کر کے کھا لیا جاتا، تاکہ قیامت کے دن جواب دینے سے بچ جاتا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے کاش میں درخت ہوتا کہ مجھے کاٹ دیا جاتا اور چولہے میں جلا دیا جاتا، تاکہ میں قیامت میں جواب دینے سے بچ۔ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یہی کہ پوری دنیا کو نصیحت کرتے تھے، عمل نہیں کرتے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، ہمیں کیا حق ہے نصیحت کا؟ بتائیے، ہم اپنی آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ بھائیو دھوکہ دے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ نکلو دنیا سے، نکلو، کچھ وقت آخرت کے لیے دے دو۔ 10 منٹ کا وقت لگتا ہے نماز کے لیے، واٹس ایپ ایک گھنٹہ دیکھتے ہو، 10 منٹ قرآن پڑھنا سیکھ لو، صرف 10 منٹ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا پارا پڑھو، ایک صفحہ پڑھو، ایک صفحہ 2 منٹ میں ایک صفحہ پڑھا جاتا ہے، ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ روز پڑھنا سیکھ جاؤ۔ قرآن پڑھو، روز پڑھو قرآن، ایک صفحہ پڑھو، روز پڑھو، خدا کے لیے پڑھنا سیکھ جاؤ۔ جس دن تم قرآن سے قریب ہو جاؤ گے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، جس تم سجدہ کرو گے اس دن تم اللہ سے قریب ہو، اللہ سے قریب ہونا سیکھو۔ اور ایک بات بتاؤں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔
وہ بہت پیار کرتا ہے. ہر جگہ یہ ہے کہ اگر گناہ کا اقرار کر لو تو سزا ملتی ہے. تنہا میرے رب کی عدالت وہ ہے کہ گناہ کا اقرار کر کے شرمندہ ہو جاؤ تو کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. یہ اس کا دربار ہے، آؤ اس کی طرف. ففروا الی اللہ، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف پلٹو. حرام مت کھاؤ، حلال کھاؤ. اپنے بچوں کو حرام مت کھلاؤ، حلال کھلاؤ. دین ہے، اس کی برکتیں تمہیں نصیب ہوگی. کیونکہ ایک دن ہمیشہ تصور کرو ایک دن جانا. بس یہ تصور ہمیشہ رہے، ایک دن جانا ہے. میرے بھائی مدینہ شریف جانا ہوتا ہے، کتنے دن پہلے سے تیاری کرتے ہو. افریقہ جانا ہے، کتنے دن پہلے سے تیاری کرتے ہو. ارے ممبئی جانا ہے، کتنے دن پہلے سے تیاری کرتے ہو. اللہ کے پاس جانا ہے، کیا تیاری ہے؟ کیا تیاری ہے بتائیے؟ کیا توشہ ہے؟ کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں ہے. اتنا لمبا سفر ہے، کچھ تیار ہے. کیا ہونا ہے؟ دور جانا ہے، رہا دن تھوڑا. کچھ تیار ہے، کیا ہونا؟ دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہو کہ تم جدا ہونے کے بعد ہم پہ کیا بیتی، تو سنو تمہارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہوگا. وہ ہوج موج کرتے ہیں، یاشی کرتے ہیں، تمہیں کوئی یاد بھی نہیں کرتا. اور سنو گے تمہاری بیوی بیوہ ہونے کے بعد کسی اور سے نکاح کر چکی. مولا مشکل جائز ہے، حق ہے، کر سکتی ہے. ہندوستان والے نہیں کرتے، لیکن وہ بھی بھول جاتے. بچوں میں بیٹھی رہتی ہے وہ، بھی شوہر کو یاد. چند دن، کچھ دن لوگ روتے دھوتے سب بھول جاتے. میں تو سوچتا ہوں یا اللہ، لوگ اولاد 24 گھنٹے میں ماں باپ کی جیتے جی خیریت نہیں پوچھتے، مرنے کے بعد کون یاد کرے؟ سوچو نا صحیح. وہ اور مرید لوگ تھے جو پیروں کے پاس رات دن پڑے رہتے تھے. جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا وہ پیر کی کیا خدمت. چند وہ خسرو جیسے چند مل، محبوب الہی کو بھی سب نہیں ملے، وہ چند ملے تھے. قطب الدین بختیار کاکی کو بھی سب نے، جب اتنے بڑے بڑے، ارے امام حسین کو بھی 72 کے سوا کتنے ملے تھے. یہ تو کہاں کس دنیا میں پڑے ہوئے، کس گھمنڈ میں ہو کو دوستو اور یاری اور یہ اور وہ سب مکاری ہے. سب سے پیار کرو، دل صرف یار سے لگا، بس بھروسہ صرف یار پہ کرو. یہ دھوکے باز. موسم بدلنے ٹائم لگتا ہے، لوگوں کا ذہن بدلنے ٹائم. میرے بھائی آپ تو عوام میں سے ہو جو ہاتھ چومتے پیچھے جا کے وہی گالیاں بھی دیتے. آپ کہاں ہو، کس دنیا میں ہو؟ اللہ نے دنیا سے بڑھ کر کسی کو بے وفا پیدا نہیں کیا. یہ بے وفا ہے. اور میں ایک دن سوچ رہا تھا، بہت ٹینشن میں تھا، اللہ تو نے دنیا بے وفا کیوں بنائی؟ تو مجھے جواب میرے دل نے دیا، نادان، اگر دنیا بے وفا نہ بناتا تو اس سے دل کون لگاتا؟ دنیا بے وفا اسی لیے بنائی کہ یہ لات ماریں گے تو تم میری طرف آئے گا. ارے مسرور ہو کے نہیں آتا، ان کی لات کھا کے مجبور ہو کے تو ضرور آئے گا. پھر میں تجھے اپنی رحمت کے چادر میں ڈھانپ لوں گا. اسی لیے بے وفا بنائی کہ لوگ مجھ سے پیار کریں نا، لوروں سے نہ کریں، مجھ سے دل لگے. بہرحال تو حضرت مولا مشکل کشا کہتے تمہاری بیوہ نے نکاح کر لیا تو اور سنو گے تو پھر سن لو، تمہارے گھر میں تمہارے دشمن رہنے لگے، آتے جا، جن کا آنا تمہیں گوارا نہ تھا وہ تمہارے دشمن آتے ہیں. اس سے زیادہ اور سنو گے. اب تم اپنی سنا دو. اب قبر سے آواز آئی. سعید ابن مسیب کہتے اتنی غمگین آواز تھی جس نے رلا دیا. کہا مولا اب ہماری سنتے ہو تو پھر سنو. ہائے ہائے ہائے. سب سے پہلے قبر میں جب رکھا گیا تو جسم میں تبدیلی آنا شروع. جس جسم کو چوٹی لگتی تھی تو چوٹی مسل دیا کرتے تھے، اس کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں. جن آنکھوں پر خوبصورت آنکھوں پہ گھمنڈ تھا وہ آنکھیں پانی بن کر بہہ گئی ہیں. کفن سڑ گیا ہے، کیڑے اس کو کھا رہے ہیں. مولا سارے بال جھڑ کے گر گئے ہیں. جن بالوں کے لیے اتنی حفاظتی اقدامات کرتے تھے وہ بال جھڑ گئے ہیں. مولا پیٹ پھٹ گیا ہے. مولا پیٹ پھٹنے سے اتنی بدبو آ رہی ہے، اگر اللہ کوئی عذاب نہ بھی دے، صرف ہمارے پیٹ کی بدبو ہم پہ مسلط کر دے تو اس سے بڑا ہم پر عذاب کوئی نہیں ہوگا. یہ رات دن ایسے ایسے کرتے ہو نا، کتنا کرتے ہو. بال بنانے کے لیے 5-5 ہزار خرچہ کرتے ہو. ایک بیوہ کے گھر کا 1 مہینے کا خرچ اور راشن نکل جائے، تم اتنا اپنے بالوں پہ خرچہ کرتے. بال سنوارنے کے لیے میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں، میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں خوبصورت بن کے رہو. میں دقیانوسی خیال کا آدمی نہیں، میری اپنی طبیعت میں الگ چیز ہے، کیونکہ میں حضور کو پڑھ رہا ہوں، اپنے بزرگوں کو پڑھ رہا ہوں.
تو ابن عباس کہتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے بنا سورا کرے تو میری بیوی کی بھی تو خواہش ہوگی کہ میں بھی اس کو خوبصورت دکھوں. ہاں اسلام میں گندے سندے رہنے کی اجازت نہیں ہے. اسمارٹ بن کے رہو, بیوٹی کی طرف توجہ دو. اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ حسن والا ہے, وہ حسن کو پسند کرتا ہے. بال اچھے بنا کے رکھو, گنجے مت ہو, توجہ دو. لیکن اتنا کہتا ہوں بال سنوارنے کی طرف محنت کر رہے ہو, قبر میں بالوں کو بچانے کے لیے بھی محنت کرو. یہ جسم کو بنانے کے لیے جیم کر رہے ہو 1 گھنٹہ, 10 منٹ مسجد میں دے کر اس جسم کو قبر میں بچانے کی بھی فکر کر لو. کیا آواز آئی مولا کو؟ مولا پیٹ پھٹ گیا. میں سوچتا ہوں یا اللہ ہاضمہ خراب ہو جائے تو پیٹ کی ہوا اتنی بدبودار نکلتی ہے لوگوں, تو جس کا پیٹ پھٹا ہوگا تو قبر کے اندر کتنی سڑن ہوتی ہوگی. ہونا ہے, پیٹ پھٹیں گے. اس پیٹ کے اندر جو حلال و حرام کی تمیز کے بغیر بھرا ہے نا, کیا کیا بھرا ہے اس کے اندر, یہ پیٹ پھٹے گا. اور آواز آ رہی مولا قبر کے اندر پیٹ کی بدبو اتنی خطرناک ہے کہ کوئی عذاب اور نہ دیا جائے, پہ ہماری بدبو ہم پہ مسلط کی جائے تو یہ سب سے بڑا عذاب ہوگا. سعید ابن مسیب کہتے ہیں مولا روئے تو اتنا روئے, مجھے ایسا لگا روتے روتے ان کی روح نہ نکل جائے. میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ میرے مولا کو افاقہ دے دے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ روتے روتے یہ جان نہ دے دیں. یہ حال ہے بزرگوں کا. آئیے نا آج ایک عہد کریں. پہلی چیز, آج سے پہلے جو کچھ ہوا توبہ کرو. کرتے ہیں سب توبہ؟ کتنے لوگ راضی ہے توبہ کے؟ زبردستی نہیں ہے کسی پہ. سبحان اللہ. نمبر 1, ابھی میں توبہ کروں گا, آپ بھی سب مل کے توبہ. نمبر 2, توبہ کے بعد پھر عمل کرنے کا وعدہ کریں, مجھ سے نہیں اپنے اللہ سے, اپنے رسول سے. کریں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے؟ میرے لیے نہیں, اپنے لیے. اپنے لیے اٹھا کے رکھیں, ذرا فرشتوں کو گواہ بنائیں, اٹھا کے رکھیں. ذرا سادات ہیں علماء, ذرا یہ بھی تو دیکھیں. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ایک بات اور وعدہ کر لیں, حرام سے بچیں. کریں گے نا انشاءاللہ؟ اگر ایسا ہوا تو ایک بار جملہ اور کہہ دوں, نماز تو پڑھنے کا وعدہ کیا, پڑھو گے کس کے پیچھے؟ جو نماز لانے والے رسول کا ادب کرتا ہے اسی کے پیچھے پڑھنا. جو نبی کو اپنی طرح کہتا ہے, نبی کے علم غیب کا انکار کرتا ہے, نبی کو مٹی میں مل جانے والا کہتا ہے, اس کے پیچھے نہیں پڑھنا. کیونکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, ایک شخص امامت کرتے تھے, انہوں نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. حضور نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. جو کعبے کا ادب نہ جانے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, جو کعبے کا ادب نہ جانے اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے نماز اسی کے پیچھے پڑھنا جو حضور کا ادب جانتا ہوں. جو یہ کہے بڑے بھیا کی طرح ہیں, گاؤں کے چودھری کی طرح, اس کے پیچھے نہیں پڑھنا. اس کے پیچھے پڑھنا جو کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, حرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں, جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی, چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس کے پیچھے مت پڑھنا جو کہتا ہے نبی اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتے. اس کے پیچھے پڑھنا جو کہتا ہے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ, نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے, ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ, صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے, ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. ایک طرف روزے کا نور, ایک سمت ممبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ. جو حضور کی واہواہی کرے اس کے پیچھے انشاءاللہ. اس کا خیال رہے گا انشاءاللہ. کسی کے بہکاؤ مت آؤ, اپنے سچے بزرگوں کے مسلک پہ قائم رہو. آئیے ہم سب مل کے توبہ کرتے ہیں, بعد میں صلاۃ و سلام ہوگا اور میاں انشاءاللہ دعا فرمائیں گے. تو سب مل کے میرے ساتھ پڑھ لیں. میاں کہہ رہے ہیں دعا ہم کرائیں تو سب دعا کر لیں مل کے. آئیے پہلے سب توبہ کریں. جو کھڑے ہیں اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں, میں دعا کراتا ہوں. جمعہ کا دن ہے, دعا کی قبولیت کا وقت ہے. سب مل کے دعا کریں. پڑھیے استغفر اللہ, سچے دل سے پڑھ لیں. میں بھی اور تم بھی ساری زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کر لیں. پڑھیے استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. الفاتحہ. ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں, 3 بار قل اللہ شریف پڑھیں. مرحوم عاقب اور تمام امت محمدیہ کی روح کو ایصال ثواب.
الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا الحمد للہ قبل کل شیء الحمد للہ بعد کل شیء الحمد للہ مع کل شیء والحمد للہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وآل سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وآله وصحبه وأمه وأبيه وابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني وحزبه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات 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 وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي إن ربي لغفور رحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبنيه نجي من كل غم الذي أنا فيه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب محمد مصطفى يا رب محمد مصطفى ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله يا الله يا رحمن يا رحیم مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ تیرے بندوں میں ہم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہے مولا سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے رات کی تنہائیوں میں دن کے اجالوں میں سب کے سامنے جانے انجانے میں ہم نے جہاں جو دنیا میں مولا جب بھی جہاں جس دنیا کے کونے میں تنہائی میں یا سب کے سامنے جو گناہ کیے مولا مولا ہم اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں مولا تجھے معاف کرنا بہت پسند اللہم انکا عفو اللہم انکا عفو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اللہ تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے جمعہ کا دن ہے دعا کی قبولیت کا دن پنجتن پاک کا واسطہ خلفائے راشدین کا واسطہ غوث الاعظم دستگیر کا واسطہ غریب نواز کا واسطہ ہم سب کی مغفرت کر تیرے کروڑا کروڑ احسان ہے مولا ایک احسان ہم پر اور کر دے ہماری بے حساب مغفرت کر دے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے ہماری مغفرت کر دے صلاۃ والسلام سے پہلے ہماری مغفرت کر دے یہاں سے بچھڑنے سے پہلے پہلے سب کی مغفرت کر دے
مولا تیرے کتنے احسانات ہیں، ہم کون کون سے احسان کو گنائے مولا۔ مولا بال بال پر، سانس سانس پر تیرا احسان ہے میرے کریم۔ اے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، تجھے تیرے اسماء الحسنہ کا واسطہ، تیرے حبیب سید المعصومین کا واسطہ، سیدہ زہرا پاک کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، کربلا میں بہنے والے خون کا واسطہ مولا، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے، مرحوم محمد عاقب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہماری زندگیاں بدل دے مولا، زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے مولا۔ یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے، ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو نیک بنا دے۔ یا اللہ نماز سے ایسی محبت اور پیار دے دے مولا، سجدے سے قرآن سے ایسا پیار دے دے مولا، صاحب قرآن سے ایسا پیار دے دے مولا، جب اذان ہو تو وہ بے قراری دے، جب تک نماز نہ پڑھے ہمیں چین نہ ملے، جب تک قرآن نہ پڑھے ہمیں چین نہ ملے، جب تک درود نہ پڑھے ہمیں چین نہ ملے۔ یا اللہ جیسے ہم کھانے پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، یا اللہ ہم تیری عبادت کے بغیر نہ رہیں مولا۔ یا اللہ گناہوں سے نفرت دے دے، گناہوں سے گھن عطا کر دے مولا، ایسا کرم کر دے اگر ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو ہم گناہ نہ کر سکے، ہم پر کرم کی چادر ڈال دے مولا۔ ہم اللہ ہمیں متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عبادت گزار بنا دے۔ یہ اللہ